अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची वालों एंजॉय करो, सर्दी आ गई है। दिन को गर्मी शदीद किस्म की, क्योंकि दिन को एक शो है जिस पर मैं रिकॉर्डिंग पे जाती हूँ, तो लगता है कि कराची में सर्दी आई नहीं है। वैसे इस बार कराची में उस तरह से सर्दियाँ नहीं आई। आप देखें दिसंबर एंड हो चुका है और न्यू ईयर की तैयारियां हैं और हमारे पास उस तरह भरपूर सर्दी नहीं आई, पर रात से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने हमें भी कराची वालों को खुश कर दिया है। और आज की रात है, कराची वाले यकीनन अच्छे मौसम के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। मेरे देखने वालों को एडवांस में नया साल मुबारक। और आज इस नए साल में आप सब ये ज़रूर अपने दिल से वादा करें कि अपने लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं कि इस नए साल में हम अपने लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इस साल आप लोग ये सोचें कि अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ ज़रूर करना है और सब ने मिलकर करना है, क्योंकि अब जो है हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है और हम लोगों को कुछ ऐसा बेहतर कोई कदम उठाना चाहिए जिसमें हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो हो। और दूसरा, साल आज जिस तरह से हर साल लोग 12 बजे फायरिंग करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे हादसात होते हैं, जैसे कि आपको रोका गया है इन चीज़ों से कि ये चीज़ें ना करें। इसके नुकसान जानों को भी होते हैं और साथ साथ जो अब आपको पता है कि अगर आप फायरिंग करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर कौन सी दफात लगेंगी और कितनी आप तकलीफ में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें ना करें, बल्कि अपनी फैमिली के साथ बैठें, जब साल का आगाज़ हो रहा हो अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें, अल्लाह से दुआएं करें कि ये साल बहुत खूबसूरत हो। फिर आगे जो है वो जो भी इंजॉय करना देख लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जैसे DHA आता है मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना लगाओ कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है DHA का नाम सुनते ही। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंशाल्लाह आपको सबसे पहले तो मुबारक नए खैर साल की, मुबारक आपको भी। और दुआएं भी आपके लिए बहुत सारी, बहुत आपकी शुक्रिया। फैमिली के लिए भी, बहुत सबके लिए शुक्रिया। बहुत सारी बहुत दुआएं, शुक्रिया। क्योंकि आपके साथ एक मेरा फैमिली वाला रिश्ता है वेरी और गुड, आपकी वेरी फैमिली गुड, मेरी फैमिली। वेरी गुड। तो नए साल पे आज क्या सोचा हुआ है, किस तरह से फैमिली के साथ नए साल पे कुछ प्लान है आपका, क्या करना है या क्या कुछ सोचा हुआ है? फैमिली सारी बच्चियां बच्चियां सब घर पे आएंगी या क्या करेंगे? देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं अपना, यानी पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम लोग को ख़ास तौर पे, चाहे हम कराची में हो या दुबई में हो, कभी भी हम लोग न्यू ईयर को रात को कभी बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्कुल। हम घर पे ही रहते हैं और लोग जागते हैं और हम मेरे ख्याल में 10 बजे सो जाते हैं। हाँ, बस उसमें हमारी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि आने वाला जो साल है वो अल्लाह ताला रहमतों का, बरकतों का और खुशहाली का साल लेकर आए। तो हमारी तवज्जो वहाँ पर होती है। हम अल्लाह से उस वक्त गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं। लोग भले फायरिंग करें, लोग इंजॉय करें, इंजॉय करना चाहिए, मगर हद निकरात करनी चाहिए। तो वो जहाँ तक आपने सवाल किया कि हमारी फैमिली का, तो हमारी फैमिली में तो खैर कोई भी बाहर नहीं जाता, कोई सेलिब्रेट करने नहीं जाता, बल्कि हम निकलते ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेहूदगी होती है बाहर, हमने देखा है कि लोग जो है ना मोटरसाइकिल के साइलेंसर जो है ना वो निकाल के और वो आवाज़ें पैदा करके और फिर तूफान बदतमीजी मचाई भी होती है लोगों ने। तो उस मेरे ख्याल में उस कल्चर में आपको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। और मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग बाहर मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं, या फिर हमारी जो इंतज़ामिया जब इनको रोकती है कि भी ऐसी जगहों पे मत जाएं और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि आपको किसी मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। आप अपनी फैमिली का सोचें। और कोई हम इतने खुशहाल मुल्क में नहीं रह रहे कि आप जाके कोई अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं अगले आने वाले साल के लिए। आप तो ये दुआ करें, आज की रात जाकर घर में बैठ के दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आने वाला साल हमारे लिए तरक्की का साल हो, खुशहाली का साल हो, और हर किस्म की आफत, बलायत, मुसीबत, परेशानी, नागहानी जो इस वक्त आई हुई है उससे अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। बिल्कुल। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। देखिए, ये उम्र के हिसाब से आती है। जाहिर है जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा इंजॉय करना चाहती है, वो करे, मगर मैं चाहता हूँ कि जो उनके बड़े हैं घर में, जो उनके वो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को रोकें, बच्चों को समझाएं कि इस वक्त जो है ना जो वो हरकतें कर रहे हैं उसमें से आप देखें कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ऐसे ही है। तो फिर गफलत किसकी है? पेरेंट्स की। या तो पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है अपने बच्चों के ऊपर। देखें, जिनका कंट्रोल है वो लोग तो ये हरकतें नहीं करते, वो घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चों पे कंट्रोल है, बच्चों को मना कर दिया बाहर नहीं निकलना, वो नहीं निकलेंगे।
دعائیں کرنی ہے گھر میں بیٹھ کے کریں. اس وقت تو ہمیں سب سے زیادہ ہمارے ملک کو جو ضرورت ہے وہ دعاؤں کی ضرورت ہے. باقی جو یہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا جو سیاستدان اپنی جو سیاست کر رہے ہیں, یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو ہمارا ملک آج جس حال پہ پہنچ چکا ہے. تو اس وقت تو صرف ہمیں اللہ سے بڑی امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اچھی بہتری ایسی آ جائے 2023 میں. مجھے کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ اگر ہم دعائیں کریں گے, ہم اپنی حرکتیں صحیح کریں گے اور ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے, ہم پوری عوام کو بھی چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مشترکہ طور پہ اپنے ملک کا سوچیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ملک کو پہلے صحیح کریں. دیکھیں ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور یہ اتنا خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کا کیا حشر ہو گیا. اب دیکھیں نا, ایک بچہ جس کو سیاست کا کبھی زندگی میں پتہ نہیں تھا, وہ بھی اب سیاست کر رہا ہے, وہ سیاست کی باتیں کر رہا ہے. کیا یہ ہمیں زیب دیتی ہیں یہ باتیں؟ ان کے پڑھنے لکھنے کے دن ہیں, وہ اپنا وہ ٹائم ایکسپینڈ کریں کہ وہ کوئی تعلیم حاصل کر کے کوئی آگے ترقی کی طرف سوچیں, مگر اب وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں. کیا ہر پاکستان کا ہر آدمی سیاستدان بنے گا آگے چل کے؟ تو اس وقت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ جو ہماری اپنی بنیادی غلطیاں ہیں جو عوام کی, اس کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو میں کہتا ہوں سیاست ضرور کریں, مگر سیاست کا فائدہ نظر آنا چاہیے. سیاست کا فائدہ مجھے لگتا ہے کہ صرف وہ اپنا اقتدار کو سیاست کا فائدہ سمجھتے ہیں. سیاست کا فائدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم کو فائدہ ہو گیا کہ ہمیں اقتدار مل گیا. وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سیاست کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیاست کو عبادت سمجھیں. آپ 22-24 کروڑ عوام کی آواز بن کر آئیں, ان کی بھلائی کا سوچیں, ان کے فائدے کا سوچیں, اور ان کے لیے سوچیں کہ یہ جس مشکل میں ہے یہ عوام, اس عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے لوگ آپ کو لے کر آتے ہیں, اور آپ آ کر ان کو مزید مشکلوں میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیں آپ وہ عوام کے بھی مجرم ہوتے ہیں, آپ اللہ کے بھی مجرم ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے. مطلب یہ میں دل سے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس وقت تو باہر آپ نکلیں تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے. بچے کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ ہمارے ملک میں کتنا خزانہ ہے کتنا نہیں. اب تو لوگوں کو فکر بھی یاد ہو گئی کہ اب اس وقت ملک میں کتنا خزانہ باقی رہ گیا اور اس میں کس کس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں, کتنا پیسہ ہے ملک کو چلانے کے لیے. یہ ایک آدمی ایک بچہ یہ باتیں کرے گا تو دیکھیں ان کو پڑھنے لکھنے دیں, ان کو کام کرنے دیں. جو سیاستدان ہیں ان کو کام کرنا چاہیے, اور جو ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, کہ بھائی پوچھیں کہ یہ جو آپ آ رہے ہیں تو کیا مطلب آنے کے بعد آپ ملک کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں, ملک کو قرضے سے آزاد کرا سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں گی کہ اس کو ابھی فوری طور پہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت معاشی حالات ہمارے چل رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایمرجنسی فوری طور پہ نافذ کرنی چاہیے پاکستان میں. دیکھیں ہم معاشی ایمرجنسی نہیں لگا سکتے, آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم پہلے ایمرجنسی پاکستان میں ڈکلیئر کریں, پھر اس کے بعد معاشی ایمرجنسی ہم لگا سکتے ہیں نا, معاشی حالات کو صحیح کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون آئے گا اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے؟ کیا یہ ملک واپس اپنی جگہ پہ آ سکتا ہے, بہتری کی طرف آ سکتا ہے؟ کون لے کر آئے گا, کیا میکینزم ہے؟ اب دیکھیں حکومت نے جو دعوے کرتے تھے کہ ہم اس ملک کو صحیح کر سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ فارمولے ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں صحیح کر سکتے, ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو سیدھے راستوں پہ لے کر آئیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کو ایک مایوسی پیدا کر رہی ہے لوگوں کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ اب مایوسی سے نکلنا کیسے؟ ایک ہی راستہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے, اور اس میں ہمارے بچوں کا, ہمارا سب کا مستقبل وابستہ ہے. اور جو تاجر برادری ہے ان کو ریلیف دیں, خدا را ان کو ریلیف دیں. یہ ملک کو چلانے والے لوگ ہیں, ان کو ریلیف دیں, ان پہ ٹیکسوں کی بھرمار نہ کریں, ان سے جبرن ٹیکس نہ لیں. ان کو ریلیف دیں گے, یہ پیسے کمائیں گے. جو اور صرف پاکستانی جو پیسہ بھیجتا ہے ان کے پیسوں کی سیفٹی فراہم کریں. یہ بار بار میں یہ بات کلیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بنیادی چیزیں ہماری, ہم کو یہ پہ سوچنا پڑے گا. ہم آج نہیں سوچیں گے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ اتنے پیچھے نہ چلے جائیں کہ ہم پہ 20-25 سال تک بھی اس کو صحیح نہ کر سکیں. ابھی ہم فوری طور پہ سوچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی میکینزم
لوگوں کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد سب سے پہلے آئے گی, پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ, جو اسلامی ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے. مگر وہ ابھی کوئی ہماری طرف دیکھ اس لیے نہیں رہا کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عوام کس طرف کھڑی ہے, حکومت کس طرف ہے, حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے. اگر وہ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آگے نظر نہیں آ رہا کہ چلیں مدد کس بیس پہ کریں. یہ حکومت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یا تو یہ حکومت کو 5 سال پورے دے دیں, ان سے گارنٹی لیں کہ ہاں ٹھیک ہم صحیح کریں گے, آپ 5 سال یہاں پہ بیٹھے رہیں, مگر ہمیں قرضہ نہیں چاہیے, قرضہ اتارنا ہے سارا. بیٹھنے دے گا کون؟ ابھی جو حکومت اس ٹائم جو سیاست کی حالات جو ہمارے چل رہے ہیں اس ٹائم, تو یہی ہو رہا ہے نا, الیکشن کروائے بس. اب یہ ملک کا کون سوچ رہا ہے؟ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ملک کا سوچ رہا ہے؟ آپ کا کہیں اپنا تجربہ جو ہے آپ کا, اگر آپ اس سے دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی ملک کا سوچ رہا ہے اس ٹائم پہ؟ ملک اگر برے حالات میں, اور وہ خود نہیں آیا, ملک کو برے حالات میں لایا گیا ہے غلط پالیسی اور غلط چیزوں سے جو میں باتیں کر رہا تھا میرے دل کی آوازیں خود نکل رہی تھی. میں چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, مجھے تو صرف اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے بنائیں گے, کسی نہ کسی کے دل میں کوئی رحم ڈالیں گے, وہی کوئی یہ بیڑا اٹھائے گا, اس کو صحیح کریں گے. میں تو ان سے اپیل کر رہا ہوں جو اس ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں, اور وہ چاہیں تو وہ جو بھی حکومت آئے ان سے گارنٹی لیں کہ بھئی آپ آ گئے تو کیا آپ اس ملک کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں یا مزید ہم کو قرضدار کرنا ہے. یہ پہلے ان سے گارنٹی لے, پھر ان کو کرنے دیں حکومت. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی حکومت جیت کے آ گئی, آنے کے بعد لوگوں نے تو ان کو اپنا مینڈیٹ دے کے ان کو اقتدار میں, عوانوں میں بھیج دیا, اور اس کے بعد پھر ہم مزید قرضدار ہو جاتے ہیں. پھر ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری آتی ہے کہ بھئی پرانے قرضے لیے ہوئے تھے. بھئی جو بھی تھا آپ کو سب چیزیں پتہ ہیں, اس کے بعد آپ آئے ہو, تو جب آپ کو پرانی ساری چیزیں پتہ ہے, آنے کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں میں اس کو نہیں کر سکتا, ایکسکیوز کر لیں کہ میں نہیں کر سکتا, میں نہیں سنبھال سکتا اس حکومت کو. اگر آپ آتے ہو, دعویٰ کرتے ہو, تو اس کا مطلب پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پھر وہ قرضہ بھی اتاریں جو ملک کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے, عوام کو ریلیف بھی دیں, تاجروں کو تجارت کرنے دیں, اور جو ایگریکلچر والے جو کسان ہیں ان کو بھی بھرپور جو ان کی سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کریں, اور جو ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے ان کو چلنے دیں, اور جو سیفٹی کا جو فیکٹر ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو سب سے پہلے نافذ کریں. جہاں جہاں پہ ہمارے یہاں سیفٹی نہیں ہے وہاں پہ سیفٹی فراہم کریں عوام کو. جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں, جیسے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں, پینے کا پانی تو نایاب ہو گیا ہمارے لیے, اور دودھ جو ہے نا وہ دیکھیں بچوں کا جو فیڈر ہوتا ہے دودھ کا, وہ اتنا بہت سستی چیز ہے, جبکہ ہمارے یہاں تو دودھ کی پیداوار ہے, مگر دودھ بھی دیکھیں 150 سے اوپر چلا گیا, 200 سے اوپر چلا گیا. تو یہ سب چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اب اچھا ایک چیز اور میں ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اب جس طرح سے ملک کے حالات ہیں, عوام بھی پریشان ہے, اب ساتھ ایک نئی چیز شاید ٹائمنگ کا بھی ہو گیا ہے کہ اس ٹائم پہ مارکیٹیں بند ہوں گی, اس ٹائم پہ ریسٹورنٹ بند ہوں گے, اس ٹائم پہ ہال بند ہوں گے. اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس سے کاروبار کس طرف جائے گا, کاروباری حضرات جو ہیں, تاجر حضرات جو ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی کیا سوچ ہے, کیونکہ آپ بھی ایک تاجر ہیں تو آپ لوگوں کی کیا اس پہ رائے ہے؟ عام جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں, جیسے ریسٹورنٹ ہیں, شادی ہال ہے, ان کا تو بزنس ہی رات کا ہوتا ہے نا, تو ان کو اگر رات میں اگر 8 بجے بند کریں گے تو کراچی کا یہ ایٹماسفیئر نہیں ہے کہ آپ 8 بجے جو ہے نا اپنی دکانیں اپنے کاروبار بند کر دیں. تو آپ 8 بجے تو نہیں بند کر سکتے, کیوں 8 بجے تو میرے خیال میں پیک پہ ہوتا ہے ہمارا بزنس. جی جی, اب اور ویسے ہی بزنس سارا دن لوڈ شیڈنگ اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ تجارت, جو بھی تجارت کر رہا ہے اس کو تجارت کرنے کا موقع دے. ظاہر ہے وہ تجارت کرے گا تو اس تجارت سے پیسے جو آئیں گے اس پیسے سے پھر یہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیں گے. اب وہ ٹیکس جب دیں گے, آپ ان کی تجارت صرف آپ کی اپنی کمزوری یہ گی کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کی سزا تاجروں کو یہ ملتی ہے کہ تاجر جو ہے نا وہ اپنا کاروبار جلدی بند کر دیں اور پھر وہ ہال جلدی بند کر دیں, تو وہ اپنا سسٹم چینج کریں گے تو ان کا کاروبار متاثر ہوگا, وہاں سے پیسے نہیں آئیں گے. جب پیسے نہیں آئیں گے تو گورنمنٹ کو ریونیو اور کم ملے گا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے معاملات سیدھے کرے, پھر اس کا یہ سب چیزیں جیسا نارمل جیسے دنیا بھر کے جو ممالک چلتے ہیں اسی طرح یہ بھی چلیں گے. مگر اس کو چلانے کے لیے پہلے اپنے, اب یہ بتائیے جب یہ جو بھی حکومت ہے یہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے کیسے ڈیفالٹ کی صورت تک؟ ہر بچہ بولا کہ ڈیفالٹ ہونے والے, اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ میں جائے, مگر یہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں؟ کیا یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیسا ہو جائے گا؟ اب آ کے ہم نے مطلب وہ ایک $1 کے اوپر پابندی لگا دی
جس کا جینوئن مسئلہ ہے، جس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کو پیسے باہر بھیجنے، وہ بھی نہیں بھیج سکتے. مطلب آپ دیکھیں سزا ان کو بھی مل رہی ہے جن کا جینوئن حق ہے، جن کو پیسے بھیجنے $2,000-3,000 باہر پڑھنے کے لیے بھیجنے، وہ نہیں بھیج سکتے. انہوں نے تو اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج دیا. اب پورے ملک کی سزا لوگوں کی اپنی جو نااہلی تھی اس کی وجہ سے ان کی سزا جو ہے نا ان بچوں کو مل رہی جو پڑھنے گئے ہوئے بچے، ان کی فیسیں نہیں جا سکتی، لیگل طریقے سے نہیں جا سکتی. اور صرف آپ کے پاکستان میں جو ڈفرینس ہے جو انٹر بینک کا اور وہ باہر کے جو ریٹ کا، اس میں 20-25 روپے کا فرق آ گیا. اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے نا اس بینکنگ چینل سے پیسے نہیں آ رہے. دیکھیں یہ آپ کو بینکنگ چینل سے پیسے لانا بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑا سورس ہے آپ کے پاس پاکستان میں. اس پیسے سے آپ کا ملک چلتا ہے. ان کو آپ ریلیف فراہم کر رہے ہیں اور صرف پاکستانی کو کوئی کانفیڈنس دیں کہ بھئی آپ پاکستان میں پیسے بھیجیں، بینکنگ چینل سے بھیجیں. اب یہ جو بھی خرابی ہوئی ہے اس کو سیدھا فوری طور پہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کی رات میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی سال تو نہیں ہے، جو بھی اب اگلا سال آنے والا ہے 2023 کا، اس کے لیے آج عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے کر دے، ہمارے ملک کو دوبارہ صحیح سمت میں کھڑا کر دے. تو ہم تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کیجیے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود دینشا. لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود دینشا. اور آج ہے جی ہفتے کا دن اور بڑا خوبصورت دن ہے کیونکہ آج موسم بھی اچھا ہے، پھر آج ہمارا شو بھی ہے، پھر آج نیا سال بھی شروع ہوگا. تو بہت ساری لوگوں کو امیدیں بھی ہوں گی بہت ساری. اچھا وہ کہتے ہیں دسمبر، تھوڑا سا میں تھوڑا دوسرے ٹریک پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں دسمبر میں بڑے پیار کرنے والے الگ ہوتے ہیں. یہ آپ نے اپنے ٹائم پہ کبھی سنی تھی یہ باتیں؟ یہ آج کل بڑی چلتی ہے، دسمبر میں لوگ الگ ہو جاتے ہیں. دسمبر جو ہے وہ چاہے وہ پیار کرنے والے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ دوسرا والا پیار، مطلب ایسا بھی پیار ہو سکتا ہے اپنی منگیتر سے یا اس طرح سے جہاں آپ مطلب ایک حلال رشتے میں جانا چاہ رہے ہو، وہاں بھی آپ کا ریلیشن خراب ہوتا ہے. دسمبر کیا اتنا خطرناک ہوتا ہے؟ دسمبر کے لیے بڑی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں لوگوں نے، یہ صرف کیا باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہمارا جو دور گزرا ہے نا اس میں تو کبھی ہم نے نہیں سنا کہ دسمبر میں کوئی الگ سے کچھ دن آتے ہیں پیار کرنے کے لیے. ہاں ان کے لیے تو پورے 365 دن جو نا ایک ہی ہوتے تھے نا پیار کرنے کے لیے حلال طریقے سے. مگر یہ جو اب میں آپ کے منہ سے بات سن رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب اس دور میں کوئی نئے دن آ گئے جس کے اندر پیار کرنے کے دن الگ نہیں، ہوتے ہیں. وہ تو فیب میں ہے پیار کرنے کے دن، وہ فروری میں ہے کہ جس دن اصل میں ٹائم نہیں ہے نا لوگ. اب آپ دیکھیں دور چینج ہو چکا ہے. پہلے لوگوں کے پاس مصروفیات میں بھی ٹائم ہوتا تھا، چاہے وہ آپ کی منگیتر ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا باپ ہے، آپ اس مصروفیات میں بھی پیار کرتے تھے. پیار صرف ایک وہ والا پیار نہیں ہوتا، پیار ہر رشتے سے ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اب اتنے مصروف ہو چکے ہیں لوگ کہ ایک دن جو ہے نا وہ پیار کے لیے دے دیے. اس دن آپ اپنی ماں کو بھی فلاور دیں، گفٹ دیں، آپ اپنی بہن کو بھی دیں، بھائی کو بھی دیں، یا جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی دیں. مطلب وہ ایک دن ہے کہ آپ جس رشتے سے بھی پیار کرتے ہیں اس دن آپ نے اظہار کرنا ہے. پورا سال یعنی کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ پائیدار رشتہ ہے. پھر آپ نے جو بات کی ہے نا ہاں تو میں اس کو معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانیں، نہیں میں بالکل برا نہیں مناتی دیکھیں ہوں. یہ میں اس کو کہوں گا بے حیائی. ہاں صحیح ہے، بالکل 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 بالکل. کیونکہ میں اس لیے کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات چھیڑ دی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کل میں نے جو چیز نوٹس کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ شاید میں آپ کے پروگرام میں کر لوں تو آپ نے خود ہی بات چھیڑ دی تو میں کر دیتا ہوں. نہیں بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ آپ کے یا ہمارے منہ سے وہ سننے میں شاید کسی کے اگر زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے تو اس سے بری بات، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو میں آپ سکتی. کو بتاؤں کیا ہے. دیکھیں ابھی معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی ذمہ دار جو ہے نا ہمارے جو ان کے پیرنٹس ہیں نا یہ ہیں. میں نے اپنے دور میں جو ہمارا جو دور تھا جوانی کا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی بھی ہمارے لوگوں کے گھروں کی خواتین جو ہے نا عام محفل میں مہندی کے نام پہ ڈانس کر رہی ہوں. یہ کیا چیز ہے؟
کیا مطلب جب آپ کسی آج کل جو مہندی کا اہتمام ہوتا ہے نا وہ شادی سے زیادہ ہوتا ہے، ہاں شادی سے اور شادی سے زیادہ لوگ تیاری شادی کی نہیں کرتے، لوگ مہندی کی تیاری کرتے ہیں۔ اور مہندی میں کیا ہوتی ہے، واہیات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا نا، کسی خواتین کی، لوگ چاہتے تھے یا ان کے گھر میں اتنی خواتین ہیں مگر کسی نے کسی کی شکل نہیں دیکھی ہوتی تھی، ایک پردہ ہوتا تھا پردہ اور یہ حیا ہوتی ہے۔ اب وہ حیا جو ہے نا بے حیائی میں شامل ہو گئی ہے۔ بے حیائی اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس لڑکے کی پورا خاندان ایک الگ ہے، غیر لوگ ہیں، وہ کسی کو جانتے ہم نہیں ہے کون لوگ ہیں، مگر جب ہم لوگ شادی کی تیاری کرتے ہیں، مطلب یہ ہمارا معاشرہ جو تیاری کرتا ہے مہندی کی، اس کے لیے باقاعدہ اب تو ڈانس پریکٹس ہوتی ہے، ڈانس کر کے اس کے لیے اسٹیج سجتا ہے، اور وہ 7 بجے اسٹیج جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے ڈانس کرنے کے لیے، اور پھر لوگ جو ہے نا جو غیر جو لوگ ہوتے ہیں جو لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں کون لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنے نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا پہلا سفر ہے، ہمیں اس کو سب سے پہلے روکنا پڑے گا۔ یہ پیار کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا ایکسپوز کر کے کیا ہم بتا رہے ہیں اس معاشرے کو، کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ کیوں ڈانس کرتے ہیں۔ ڈانس مطلب اچھی چیز ہے، آپ کو کرنا ہے، لڑکیوں کا الگ فنکشن رکھیں، لڑکوں کا الگ فنکشن رکھیں، آپ کمبائنڈ فنکشن رکھیں، اور لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں غیر مردوں کے سامنے، پھر دوسرے لڑکی والوں کے بھی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، ان کے بھی غیر مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، ہمارے جو بھی ملک کے حالات ہیں اس کے اندر ہمارا معاشرہ بھی جو ہے نا، ہماری عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے مگر آپ کو مہندی کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس 25 لاکھ 50 لاکھ روپے ہوں گے، وہ خرچہ کریں گے آپ لوگ۔ اب وہ ایک فیملی نہیں ہے، 500 لوگ آتے ہیں تو ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، 500 لوگ جو ہے نا گھر میں کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں، پورے خاندان کے اندر جو تقریباً جتنے لوگ آتے ہیں سب پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا پہنے کیا پہنے۔ تو ظاہر ہے کم سے کم بھی اگر خرچہ کریں گے 20-25-50 ہزار روپے کا خرچہ ہو ہی جاتا ہے ایک آدمی کا، تو لگا لیں 500 آدمی کے کتنے پیسے بن گئے۔ پھر کھانے کا الگ ہے، ہال کا الگ ہے، لڑکی کا دلہن کا سیٹ، یہ دلہن کا جو ایک دن پہننے کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سے کم نہیں ہوتا، یہ فضول خرچی ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو پرائی شادی پہ بھی اتنے مہنگے کپڑے بناتے ہیں۔ آپ یقین کریں میری تو اپنی، خیر میں شادیوں پہ تو جاتی ہی نہیں ہوں، رشتہ داروں کی اگر بڑے قریب شادی ہے تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ لان کا بھی اگر سوٹ ہے تو میک اپ اچھا کر کے چل سکتا ہے۔ تو میں نے کبھی کسی شادی کے لیے بہت مہنگا سوٹ اور بڑا فینسی سوٹ کبھی بھی نہیں بنایا، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک دن کا خرچہ ہے اور وہ دوبارہ تو میں نے پہننا ہی نہیں ہے، تو اسی میں اگر گزارا ہو سکتا ہے تو وہی چیز بس پھر چل جاتی ہے، مطلب اتنی فضول خرچی تو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اب شادیوں پہ ایک ایک فنکشن پہ صرف آپ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، جو ڈیکوریشن پہ کھانے پہ سب چیزوں پہ جس طرح سے خرچے ہوتے ہیں، وہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہونے چاہیے؟ کتنے قسم کی تو ڈشیں ہوتی ہیں، وہ دکھاوا ہوتا ہے کہ ایک فنکشن میں اتنی ڈشیں یا اس طرح کے ڈیکوریٹ کریں گے یا یہ ہماری تھیم ہے اور یہ ساری چیزیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ بے حیائی کی طرف چلے گا، وہ چلے کھانے پینے میں جو خرچہ کر رہا ہے وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں، مگر یہ جو نمائش ہے، یہ لڑکیوں کی عورتوں کی جو نمائش ہے ڈانس کی صورت کے اندر، اس کو روکنا چاہیے، اس کو کسی ملک کی سطح پہ روکنا چاہیے۔ یہ بڑھتا جا رہا ہے، اب آپ سمجھیں کہ باقاعدہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ شادی میں بلایا مہندی میں نہیں بلایا۔ اچھا مہندی میں لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مہندی میں جائیں، تو بھائی مہندی میں ایسی کیا چیز ہے کہ مہندی کا مطلب ہے کہ لڑکی کو مہندی لگانی ہے گھر پہ جا کے 2 اور سے لگا دیں، آپ کو خوشی کرنی ہے تو لڑکے الگ فنکشن کرنے، لڑکی الگ فنکشن کر لے۔ اب وہ اس کے چکر کے اندر جو ہے نا باقاعدہ پورا اہتمام ہوتا ہے کمبائنڈ، اور اس کا ایک جو اہتمام ہوتا ہے اس میں جو لوگ دعوت نہیں دیتے مہندی کی تو ان کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اور دوسرا چلے یہ تو ہو گئی بات، اور اچھی بات ہے کہ یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ فضول خرچی نہ ہو، جس طرح سے فضول خرچیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہی ہے کہ پیسے آپ کے بچیں گے، ہمارا تو کوئی فائدہ اس میں ہے نہیں، ہم اپنا پرسنل اچھا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، ہمارا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بس میں آپ کو بتاؤں میرا ایک فنکشن کون سا ہوتا ہے، ہر سال ایک ہی ہوتا ہے جس دن میرا پیدائش کا دن ہوتا ہے، اور وہ میرا دن ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی اس کو کوئی، سچ بتاؤں تو میں نے اپنے گھر میں بہت چھوٹا سا اپنی فیملی کے ساتھ کیک کاٹا، باہر چلی گئی کھانا کھا لیا، پھر میرے جو بہت قریبی دوست ہیں جن کو ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا وہ اپنی طرف سے میری سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، باہر کہیں رکھتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے میری سالگرہ ہو جاتی ہے، میں اس پہ بھی زیادہ خرچہ نہیں کرتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پیسے وہاں فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے کہیں اور لگ جائیں، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ بہت سارے لوگوں کو بلا کے پھر ان کے سامنے میں فراک پہن کے پھر میں کیک کٹ کروں، اتنا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں شاید میری زندگی سے یہ رنگ ختم ہو چکا ہے کیونکہ میں اتنا اسکرین پہ میک اپ اور ساری چیزیں کر چکی ہوں کہ اب مجھے یہ چیزیں اتنی کوئی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہیں،
اور ایک چیز, اچھا یہ چیز بتائیں, آج کل یہ بڑا فیمس ہوا ہے آج کل نہیں بڑے ٹائم سے, کہ اگر آپ اچھی جگہ پہ جا کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو کھانا جیسے ٹیبل پہ سجتا ہے تو کوئی بھی نہیں کھائے گا, سب سے پہلے ویڈیو اور تصویریں بنتی ہیں انسٹا پہ, واٹس ایپ پہ, اسٹیٹس پہ, فیس بک پہ, ساری جگہ پہ وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دکھاوا اچھی بات ہے؟ جو لوگ یہ ان ہوٹلوں میں نہیں جا سکتے یا اس طرح کے کھانے نہیں کھا سکتے, آپ ان کو دکھا کے ان کی دل آزاری کریں, یا دکھاوا تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ اچھی چیز نہیں ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا آج کل یہ چیزیں ہو گئی. یا آپ کسی برانڈ کے کپڑے لیتے ہیں تو آپ اس برانڈ کی شاپ پہ جا کے جب آپ کپڑے پرچیز کر رہے ہیں تو ایک ویڈیو بنا کے آپ ضرور ڈالتے ہیں کہ آج دیکھیں میں نے یہاں سے کپڑے لیے ہیں. یہ چیزیں کیا ہمیں زیب دیتی ہیں؟ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ میں آپ کی زبانی سن رہا ہوں, میں نہ تو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں, میں تو بہت کرتی اور ہوں. نہ میں وہ ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں کھانا کھانے, نہ میرے ساتھ میرے گھر والے جاتے ہیں, کیونکہ میں ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں نا, اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگ تصویریں بناتے ہیں. آپ کی زبانی مجھے پتہ نہیں چل کرتے, بلکہ رمضان میں بھی جب دسترخوان لگتا ہے نا, رمضان میں افطار کے ٹائم پہ, تو لوگ وہ دسترخوان کی بھی تصویریں لگاتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اس کی نشاندہی تو آپ کر رہی ہیں, تو آپ جس جگہ بیٹھی ہیں تو یہ تو آپ کا کام ہے کنٹرول کرنا, آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے, بجائے اس کی نمائش کرنے کے کہ ایسا ہوتا ہے آپ ان کو منع کریں. نہیں, ایسا میں تو نہیں آپ ہونا سے چاہیے. صرف آپ کے تجربے کی بنیاد پہ یہ پوچھ رہی ہمارے ہوں کچھ کہ نہیں ہوتا تھا. یہ چیزیں جو ہیں یہ کر کے کیا ہم دنیا کو یا لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک شخصیت, اچھی شخصیت بن سکتے ہیں, یا ہم ایک اچھے انسان ہیں, یا ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت اور احساس ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کر کے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک بہتر انسان ہیں, کہ آپ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں بہت آگے نکل گئے ہیں, تو میں آپ کو معذرت کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ ایک بہتر انسان نہیں, آپ ذہنی مریض ہیں. کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ شور مچائے, آپ خود نہ دکھائیں کہ آپ کتنے کامیاب ہیں, سب چیزوں کو چھپا کے رکھیں, آپ کی کامیابی آپ کا شور مچائے, لوگ کہیں کہ یہ ہے. اگر آپ نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ آپ یہ کرتے ہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں, آپ تو وہیں پہ میں سمجھتی ہوں ختم ہو گئے. دنیا کہے کہ یہ ہے تو پھر آپ اچھے انسان ہیں. اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں. اگر اپنی شخصیت کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے ہٹ کے آگے جائیں. میں نے اپنی لائف میں الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں کہیں اگر کھانا کھانے گئی ہوں, میں نے کھایا, پیسے خرچ کیے تو میرے پیٹ میں گیا, میں نے کسی اور کو نہیں کھلایا. کبھی زندگی میں میں نے ایسی تصویریں نہیں لگائی. میں کسی بڑے ریسٹورینٹ میں بھی گئی ہوں تو اپنی محنت کی کمائی سے گئی ہوں, سارا دن محنت کرتی ہوں, تھک بھی جاتی ہوں, بہت زیادہ محنت کرتی ہوں, پر میں نے دنیا کو کبھی نہیں دکھایا کہ میں اس جگہ گئی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری کسی ایک چیز سے کسی کا دل دکھے کہ کاش ہم بھی یہاں جا سکتے اور ہم نہیں جا سکتے ہیں, تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوگا. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. میں جس بھی برانڈ کے کپڑے پہنتی ہوں میں نے کبھی آ کے نہیں بولا میں نے اس برانڈ کا آج یہ پہنا ہوا, میں نے آج اس برانڈ کا پہنا. بلکہ ایسا ضرور ہوا کہ جس دن میں نے اچھی چیز نہیں پہنی ہوئی تو اس دن میں یہ ضرور کہہ دیتی ہوں آج میری یہ چیز بہت خراب لگ رہی ہے, پر میں نے کبھی بڑھ چڑھ کے کوئی تعریف نہیں کی, کیونکہ میرے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ کہیں کہ میں کیا ہوں, مجھے خود نہ بتانا پڑے. الحمدللہ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کراچی کی آواز کر رہی ہیں, آپ علاقوں میں جاتی ہیں, لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں, لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, اتنی ٹف ڈیوٹی کر رہی ہیں, تب مجھے لگتا ہے کہ میری جو محنت ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ لا رہی ہے. تو بس ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے بات کہ ہم آپ نے جو بات کی نا بڑی ضرورت کی کہ جو لوگ ہیں نا یہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. ایگزیکٹلی بیمار ہیں. جو آپ نے کہا نا ذہنی بیمار, بڑا زبردست آپ نے لفظ استعمال کیا. یہ ذہنی بیمار بھی ہیں, یہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. ہم نے بھی اپنی زندگی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزاری ہے, تو ہمیں بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم کو شہرت بھی دی, عزت بھی دی, مگر ہم نے کبھی ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا. نہیں لینا چاہیے اور لینا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں انسان کی شخصیت جو ہے نا, لوگ اس کو بولیں کہ آپ کی شخصیت یہ ہے, لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو اور ان سے بینیفٹ اٹھائیں کہ بھئی یہ اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آج یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اپنی شخصیت کو آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا. معذرت کے ساتھ لائف شو ہے, اب آنکھ میں یوں کرتی تو میں نے سوچا یار ٹھیک ہے تھوڑا چیک کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ سب لوگوں کو جس طرح سے آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں اللہ آپ لوگوں کو نصیب کرے, جس کے پاس گاڑی بڑی ہے وہ بھی نصیب اللہ اس کو کرے, جس کے پاس چھوٹی ایک بیچارے کے پاس بائک ہے تو وہ بھی اس کی پوری زندگی ہے وہ اس پہ سفر کر لیتا ہے, اس سے بہترین چیز اور کیا ہے.
اور آپ وہاں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنانا اور ڈالنا اور اپنے 10 لوگوں کو دکھانا کہ میں تم سے بڑا ہوں. پتہ نہیں اس 10 لوگوں میں کوئی 2 لوگ اتنے چھوٹے نازک دل کے ہوں کہ وہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں, کتنے بڑے بڑے ان کو نقصان اٹھانا پڑے. لوگ کیوں کرائم کی طرف جاتے ہیں جب وہ دوسروں کا. میری نانی بڑی اچھی ایک مثال دیتی تھی, وہ ایک مثال ہے تو بڑی دیسی قسم کی کہ کسی کا لال منہ دیکھ کے اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہ کرو, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ میں اگر کسی کا لال منہ دیکھتی ہوں تو میں تھپڑ مار کے اپنا منہ لال نہیں کرتی. تو آپ بھی یہ نہ کریں, محنت کریں. محنت کریں گے سب کچھ مل جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ محنت کر کے سب کچھ مل جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ محنت نہ کر کے کچھ بھی نہیں ملا اور محنت کر کے سب کچھ مل گیا الحمدللہ. دیکھنے والوں کو کوئی آج بہترین سا کوئی میسج دینا چاہیں. دیکھیں وہ آپ نے اپنی بات میں خود ہی جواب دے دیا کہ آپ محنت کرتی ہیں اور وہ پیسے اپنے اوپر, اپنے بیوی, اپنے شوہر پہ, اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے. یہ اچھی بات ہے, دکھاوا نہیں کرتی. آپ جو کچھ کرتی ہیں اپنے لیے کرتی ہیں. لوگوں کو بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ نوازا ہوا ہے تو وہ ایسا شو آف نہ کرے کہ جو کوئی جس کے پاس نہیں ہے وہ کوئی اس کا احساس کمتری کا ہو جائے. تو صرف اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا سرخرو رکھیں اور ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی رہے. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, کبھی کسی کا دل دکھ جائے گا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کو راضی کرنے کا کام کرے. اور جیسا آپ نے کہا کہ میں محنت کرتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی, ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ. آپ شو میں تشریف لائے, تھینک یو. ناظرین آج بہت ساری باتیں کی اور میں نے کہیں کہیں ایسی باتیں کی شاید ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھا ہو جو اس طرح کی ویڈیو لگاتے ہو, بولے آج اینی نے بڑا اس طرح ان چیزوں پر کہا ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا. ان چیزوں کا اگر آپ سہارا لیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. کسی چیز کا سہارا لے کے اگر آپ نے دکھایا کہ آپ کچھ ہے تو پھر سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں ہے. کسی چیز کا سہارا نہ لیں, صرف محنت کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, لوگوں کے لیے اچھا سوچیں. کئی جیسے میں اگر اپنی نیچر بتاؤں کہ میں زبان تھوڑی سی سخت اور غصے کی تھوڑی سی سخت ہوں. بعض دفعہ کبھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, میں کچھ لوگوں پہ بڑا ایسا کچھ ریئیکٹ کرتی ہوں کہ مجھے فیل بعد میں, اچھا میری یہ بھی کوالٹی ہے کہ مجھے فوراً تھوڑی دیر بعد فیل ہوتا ہے, تو میں خود جاتی ہوں, میں پیار سے بات کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے. میں یہ نہیں سوچتی کہ میں اس کے سامنے جھک رہی ہوں, میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس کی چپ ہوئی اور اس کے دل سے آہ نکل گئی تو میری محنت جو ہے وہ پانی میں چلی جائے گی. تو بس یہ وجہ. آپ بھی یہی سوچیں, لوگوں کا دل خوش رکھیں. ابھی ہم لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں.